नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और बेशक मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है बस सरकारे मदीना की मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही हमारी जिंदगानी है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज बफज़्ल खुदा ताला फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से रहमत सियाम के सीज़न 4 के चौथे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान हाजिर है। रब्बे कायनात का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि जिस मालिक कायनात ने हमें रमज़ानुल मुबारक अता किया है, उस माह मुक़द्दस में अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ़ बयान करने की तौफ़ीक भी अता की है। दुआ है मालिक कायनात हमें इसी बात पर कायम व दायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और खून के आखिरी कतरे तक इसी तरह अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ़ में हमारी ज़िंदगी को सर फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर जो पिछले हमारे प्रोग्राम हुए हैं उसमें हमारा जो सवालात का सेगमेंट था वो मिस था। चूँकि पहले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किया था कि बाबा नात जनाब मोहतरम उस्ताद मोहम्मद शाहजाद नागी साहिब हमारे साथ हुआ करते हैं हर साल, लेकिन इस साल उनकी कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। तो इंशाअल्लाह आप भी एक दो एपिसोड्स के बाद ज़रूर शिरकत फरमाएंगे और जिस तरह पहले हमारी बड़े खूबसूरत अंदाज में नात की रूह से हमारी इस्लाह व तरबियत फरमाते हैं। क्या हुआ? इसका नेट बंद कर देना था। नेट नहीं, ये 4 कह दिया, कोई बात नहीं, खैर 4 पे चला दें। चलो यहाँ से कंटिन्यू करें। चल रहा है? कहाँ पे थे हम? अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पहले भी हमारे फर्स्ट एपिसोड में आपसे अर्ज़ किया था कि उस्ताद मोहम्मद शाहजाद नागी साहिब हमारे साथ हर साल मौजूद हुआ करते हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप हमारी नात की रूह में कुरान और हदीस की रोशनी में आप हमारी इस्लाह व तरबियत फरमाते हैं। इस साल चूँकि उनकी तबीयत नासाज थी इसलिए वो शामिल नहीं हो सके, और साथ जनाब मोहतरम अलामा साहिब हमारे साथ जो मौजूद होते थे, किबला ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहिब, आप भी अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से शामिल नहीं हो सके। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमारा फ़र्स्ट सवालात का सेगमेंट भी होगा जो कि किबला कारी अब्दुल अज़ीज़ फैज़ी साहिब के साथ हमारा होगा। आप वक्तन फ़वक्तन पहले भी उनकी वीडियोज़ फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से देखते रहे हैं और रहमत सियाम के जो पिछले सीज़न्स गुज़रे हैं उनके अंदर भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे जितने भी सवालात हुआ करते थे उनके बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाबात हमें कुरान और हदीस की रोशनी में अता फरमाते थे। आज भी हमारे साथ कुछ ही देर के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे जो आज के सवालात हैं वो भी कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हमारी इस्लाह व तरबियत फरमाएंगे। उससे पहले चूँकि हमारा हमद का सेगमेंट और नात का सेगमेंट हुआ करता है, चूँकि हम तो ये कहा करते हैं कि हमने जो अपने बड़ों से सीखा है, उलमाए दीन से सीखा है, वो यही है कि रब्बे कायनात खुद फरमाता है कि महबूब अलैहिस्सलाम अगर मैं आपकी ज़ात को ना बनाता तो मैं अपने रब होने को भी ज़ाहिर ना करता। तो ये उसी महबूब अलैहिस्सलाम का सदका है जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अपने हमद के सेगमेंट का
ہم آغاز کریں گے آج، اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں، جن میں جناب محترم محمد عثمان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اسامہ فریدی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں، اپنے حمد کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد اسامہ فریدی صاحب سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر کر دے وچ رزق بچاؤندا اللہ ہر کر دے وچ رزق بچاؤندا اللہ میرا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ 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 تو مینو یاد کر میں تینو یاد کراں ہاں تو مینو یاد کر میں تینو یاد کراں تو مینو یاد کر میں تینو ہاں یاد کراں تو مینو یاد کر میں تینو یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ 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 والضحا دی صورت یارو ہاں دس دیے والضحا دی صورت یارو دس دیے ہاں دس دیے والضحا دی صورت یارو دس دیے
بددعا دی صورت یارو دس دیے کہ سب تو پہلا نعت سناؤندا اللہ ہے سب تو پہلا نعت سناؤندا اللہ ہے میرا اللہ ہے مارے آندی گل بناؤندا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ 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 کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر ہم اگر عرش نشین ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے ایک پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں
रब दो आलम का महबूब योगाना है। जी तो सामाईन और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला से आज के खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ किया और साथ ही साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में बारगाह सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद उसामा साहिब, उसामा फरीदी साहिब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश फरमाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब से गुजारिश करेंगे कि आप बारगाह सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और आपने ऐसा नवाजा है या रसूल आपने ऐसा नवाजा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, जो भी काबे
سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، تمہارے نام جو اتری ہے آیا تطہیر، تمہارے نام جو اتری ہے آیا تطہیر، وہ لاجواب کرامت ہے فاطمہ زہرا، وہ لاجواب کرامت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم المکرم محمد عثمان قادری صاحب اپنی حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے، اور ہماری حاضری بھی یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساتھ لگوا رہے تھے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین محترم میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ آج ہمارے سوالات کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جناب محترم المکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالعزیز فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علامہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب۔ آج ہمارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم جناب محترم المکرم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز فیضی صاحب سے جانیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری پہلے بھی وقتاً فوقتاً آپ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب، ان سے کچھ سوالات کریں گے آج کے ہمارے رحمت سیام سیزن 4 کے 3rd ایپیسوڈ کے حوالے سے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین۔
سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو ہم رحمت سیام کے سیزن 4 کے اندر ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. تو آج کے ہمارے سوالات کے سیگمنٹ کا ہم بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے, اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں. بے شک. اور سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کے اوپر اس کو فرض کیا ہے. بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بنی الاسلام علی خمس شہادہ قولوا لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. سبحان اللہ. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ, اس کی شہادت دینا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, و ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ کا ادا کرنا, و صوم رمضان, رمضان کے روزے, والحج, اور حج کا قائم کرنا. ٹھیک. یہ اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے اوپر ایک مہینے کے روزے وہ فرض کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. دوسرا سوال بھی میرا اسی حوالے سے ہے کہ روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں, اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. روزہ فرض ہونے کی جو شرائط ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے ہی کہ روزہ شرط ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو بچہ یا بچی سن بلوغت کے اوپر پہنچ جائیں اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اگر سن بلوغت سے پہلے اگر کوئی بچی یا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن بلوغت سے پہلے, ٹھیک ہے, وہ عمر جس میں روزہ فرض نہیں ہوا یا وہ عمر جس میں نماز فرض نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اس عمر میں اگر کوئی بچے یا بچی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے روزہ رکھوانے پر اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ نابالغ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ رکھتا ہے تو ثواب رکھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا, اس کا اجر اس کے والدین کو بھی ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جو کہ اکثر ہمارے عام معاملات میں دیکھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے ہی فرمانا ہے کہ کیا اس سے روزے میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سحری کا وقت جب مکمل ہوتا ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے, تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اذان کے دوران بھی ہمیں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی اذان کے دوران بھی آپ کھا سکتے ہو, اذان تک ٹائم ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے, اذان کے دوران اگر کھایا جائے تو اس میں روزے میں کوئی خلل پیدا ہوگا یا نہیں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی بہت اچھا سوال کیا ہے, اور موجودہ دور میں بلکہ پیچھے بھی سابقہ ایسے ہوتا رہا. ٹھیک ہے, چلو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تو اویئر نہیں تھی, لوگوں کو علم نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. اب میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ترقی ہو گئی, علماء ہیں, مسائل بتاتے ہیں. بے شک. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو اس وقت صبح صادق ختم ہو چکی ہوتی ہے اور صبح صادق کا آغاز ہو چکا. ٹھیک ہے. تو جس وقت اذان دی جاتی ہے اذان سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اذان جب ہو رہی ہے تو سحری کا وقت مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. جب عموماً ہماری مساجد میں یا آج کل جو ہے ہر گھر میں ٹی وی ہے, جب بھی وہ اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اذان شروع ہو جاتی ہے اس وقت اگر کوئی بندہ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. روزہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وقت ختم ہو چکا تھا. اس نے بعد میں اس نے کھا لیا پی لیا, اب اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. جی روزہ نہیں ہوگا. اچھا علامہ صاحب, اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر پتہ نہ چلے اور اذان ہو رہی ہو
تو اس میں کیا بات آئے گی کہ ایک تو ہو گیا نا کہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے, وہ آگے سے دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ جی اذان ہو رہی ہے, اذان تک وقت ہوتا ہے. ایک بندہ ہے جس کو یہ علم نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے, وہ اگر کھا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نہیں, اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ایک بندے ٹھیک ہے دن کو بھی اگر دوپہر کے وقت اس کو روزہ یاد نہیں تھا, اس نے کھانا شروع کر دیا, بعد میں اس کو خیال ہے میرا تو روزہ تھا, اس وقت وہاں پہ اسٹاپ کر دے, اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں. اسی طرح ایک بندے کو پتہ نہیں تھا, وقت ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ کھا رہا تھا پی رہا تھا, بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب اگلا جو سوال ہے وہ بھی اسی اہمیت کا حامل ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ عمومی طور پر افطار کے لیے سامان بنا رہی ہوتی ہیں, تو ان کا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کھانا بناتے ہوئے اس کو چیک کرنا ہے نمک مرچ کتنی ہے, کیا حساب کتاب ہے, تو اس میں کیا عورتیں کھانا بناتے ہوئے افطار کے لیے اس کو چکھ کر کچھ چیک کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ اس حوالے سے رحمت. اچھا, یہاں پہ جو ہے نا جو عموماً ہماری عورتوں میں یا عام جو ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ اس طرح ہی بتایا جاتا ہے کہ عورت اگر چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات اس میں کوئی ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کھانا چیک کر سے, لیکن اس میں ایک پہلو پایا جاتا ہے, وہ چیک کیوں کر سکتی ہے. فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا اگر خاوند سخت ہے, یہ بڑا توجہ طلب بات ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اس کا جو خاوند سخت ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر نمک مرچ کم زیادہ ہوگی تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہوگا, ڈانٹے گا, اس وقت جو ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ وہ صرف اپنی زبان پہ لگا کے پھر جو ذائقہ چکھ کے اس کو باہر نکالے گی, اس کو نگل نہیں سکتی, بس وہ چیک کر سکتی ہے, چیک کر کے پھر باہر نکال دے گی, ٹھیک ہے. وہ بھی وہ عورت جس کو اس بات کا خطرہ ہو, لیکن اگر نارمل ہے تو وہ ادروائز نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب اسی طرح ہی چونکہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے, تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل تو ہمارے جو رمضان المبارک 2023 کے روزے ابھی تک تو ماشاءاللہ ٹھنڈے جا رہے ہیں, کچھ اتنا فیل نہیں ہو رہا, لیکن جب گرمیوں کے اندر شدید گرمیوں کے اندر روزے آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ معمولی کچھ زیادہ نہیں, معمولی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا اکثر ویسے ہی گرمی کی شدت کی وجہ سے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ میں نیت کر لیتا ہوں کہ میں روزہ توڑ لیتا ہوں, یا اس قسم کا کوئی خیال ذہن میں آ جاتا ہے, تو کیا ایسے خیال یا ایسی نیت کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ تو اس کی نیت کے اوپر کوئی مسئلہ, جب تک کہ روزہ توڑے گا نہیں اس وقت اس کے, یعنی کہ اپنے عمل سے وہ ثابت نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں, تب تک اگر وہ کوئی یہاں پر اس کی نیت جو ہے نا, یہاں پر اس کا عمل دیکھا جائے گا, یہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, جب تک وہ ایسا عمل نہیں کرے گا روزہ توڑنے والا تب تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات بڑے خوبصورت انداز میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے علماء کرام جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے رہا کریں. ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے بالخصوص میرے والد گرامی محترم شاہد احمد خان صاحب, جن کے توسط سے آپ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھی, ہمارے سر پر بھی آپ نے دست شفقت رکھا ہوا ہے, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, ان کی جانب سے بھی آپ کے دل سے مشکور ہیں, فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے مشکور ہیں. جی تو سامعین ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح و تربیت فرمائی ہے. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے, اور اسی طرح ہم جیسے جو لوگ ہیں انہیں اسی طرح مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چلتے ہیں ہمارے آخری ثنا خان کی جانب, جو کہ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں, جناب محترم محمد وقاص حسن معاویہ صاحب. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. آقائے دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانا, ایک نگاہ کرم مہربانا, ایک نگاہ کرم مہربانا. تو نے جب رو ستم کو مٹایا, آدمیت
کو غم سے چھڑایا، تو نے جبر و ستم کو مٹایا، آدمیت کو غم سے چھڑایا، تیرے نقش قدم کس قدر محترم، تیرے نقش قدم کس قدر محترم، یہ نہ جانا ایک نگاہ کرم مہربانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، راحتیں چھوڑ کر غم اٹھائے، تو نے اشکوں کے موتی بہائے، رات بھر جاگ کر رکھ کے سجدے میں سر، رات بھر جاگ کر رکھ کے سجدے میں سر، گڑ گڑانا ایک نگاہ کرم مہربانا، آقائے دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، حب دنیا کو دل میں بسایا، تیری سیرت پہ چلنا نہ آیا، حب دنیا کو دل میں بسایا، تیری سیرت پہ چلنا نہ آیا، دین کی ہے جھلک صرف ناروں تلک، دین کی ہے جھلک صرف ناروں تلک، یہ فسانہ ایک نگاہ کرم مہربانا، آقائے دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، مشکلوں نے ہے وقا سے گھیرا، دور تک چھا گیا ہے اندھیرا، مشکلوں نے ہے افضال گھیرا، دور تک چھا گیا ہے اندھیرا، نفرتوں کی وبا چل رہی ہے ہوا، نفرتوں کی وبا چل رہی ہے ہوا، دشمنانا ایک نگاہ کرم مہربانا، آقائے دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے، نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے، راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے، راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے، شاخ سانا ایک نگاہ کرم مہربانا، آقائے دو جہاں بحر رحمت رواں بے کرانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، ایک نگاہ کرم مہربانا۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔
میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں۔ سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا اجاگر در حرم پر، کھڑا اجاگر در حرم پر۔ نوید بخشش کا دے اشارہ، نوید بخشش کا دے اشارہ مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم المکرم محمد وقاص صاحب بارگاہ سرور کونین میں، بارگاہ شاہ کونین میں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں، جہاں پر اور ہماری یہ خوش قسمتی خوش بختی ہے ناظرین محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دن عصر کی نماز کے وقت اس در پر حاضری دیتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ ہم گناہ گار ہی ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہیں جو بار بار اس در پر حاضر ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس با ادب در کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ رب کائنات ہمیں اس با ادب در پر با ادب ہو کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کے میزبان کی ہر بار کی طرح آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ نے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم یقیناً آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے
لیے بناتے ہیں. آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ آج کے اس ایپیسوڈ کو, اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور لائک کریں, فالو کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. آخر میں فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. اپنے میزبان, اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اگلے پروگرام یعنی کہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ العزیز زندگی اور وقت نے ساتھ دیا تو آپ سے اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور بے شک مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے. ناظرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی آج بفضل خدا تعالی فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے رحمت سیام کے سیزن 4 کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حاضر ہے. رب کائنات کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے, اس ماہ مقدس میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنے کی توفیق بھی عطا کی ہے. دعا ہے مالک کائنات ہمیں اسی بات پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خون کے آخری قطرے تک اسی طرح اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف میں ہماری زندگی کو سر فرمائے. ناظرین محترم, آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے اندر جو پچھلے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں اس میں ہمارا جو سوالات کا سیگمنٹ تھا وہ مس تھا. چونکہ پہلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بابا نعت جناب محترم استاد محمد شہزاد ناگی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ہر سال, لیکن اس سال ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ آپ بھی ایک دو ایپیسوڈز کے بعد ضرور شرکت فرمائیں گے, اور جس طرح پہلے ہماری بڑے خوبصورت انداز میں نعت کی روح سے ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ اس کا نیٹ بند کر دینا تھا. نیٹ نہیں, یہ 4 کہہ دیا, کوئی بات نہیں, خیر 4 پہ چلا دیں. چلو یہاں سے کنٹینیو کریں. چل رہا ہے؟ کہاں پہ تھے ہم؟ اچھا, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے بھی ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ استاد محمد شہزاد ناگی صاحب ہمارے ساتھ ہر سال موجود ہوا کرتے ہیں, اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ ہماری نعت کی روح میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں. اس سال چونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی اس لیے وہ شامل نہیں ہو سکے, اور ساتھ جناب محترم علامہ صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے تھے, قبلہ غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب, آپ بھی اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے شامل
شامل نہیں ہو سکے، تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارا فرسٹ سوالات کا سیگمنٹ بھی ہوگا، جو کہ قبلہ قاری عبدالعزیز فیضی صاحب کے ساتھ ہمارا ہوگا۔ آپ وقتاً فوقتاً پہلے بھی ان کی ویڈیوز فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے دیکھتے رہے ہیں، اور رحمت سیام کے جو پچھلے سیزنز گزرے ہیں ان کے اندر بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے جتنے بھی سوالات ہوا کرتے تھے ان کے بڑے خوبصورت انداز میں جوابات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عطا فرماتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر کے اندر ہمیں جوائن کریں گے، اور ہمارے جو آج کے سوالات ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہماری اصلاح و تربیت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے چونکہ ہمارا حمد کا سیگمنٹ اور نعت کا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، چونکہ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، علماء دین سے سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں آپ کی ذات کو نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اپنے حمد کے سیگمنٹ کا ہم آغاز کریں گے آج۔ اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں، جن میں جناب محترم محمد عثمان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اسامہ فریدی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے حمد کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد اسامہ فریدی صاحب سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر کر دے وچ رزق بچاؤندا اللہ ہر کر دے وچ رزق بچاؤندا اللہ میرا اللہ مڑیاں دے گل بناؤندا اللہ مڑیاں دے گل بناؤندا اللہ 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 تمہیں نو یاد کر میں تینو یاد کراں ہاں تمہیں نو یاد کر میں تینو یاد کراں تمہیں نو یاد
کر میں تینوں یاد کراں تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے ماڑیاں دے گل بناوندا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ 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 والضحیٰ دی صورت یارو دس دیے والضحیٰ دی صورت یارو دس دیے دس دیے والضحیٰ دی صورت یارو دس دیے والضحیٰ دی صورت یارو دس دیے کہ سب تو پہلا نعت سناوندا اللہ اے سب تو پہلا نعت سناوندا اللہ اے میرا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ 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 کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر ہم اگر عرش نشین ہے جو رب دو عالم کا محبوب یغانا ہے ایک پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے
پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محترم محمد اسامہ صاحب، اسامہ فریدی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں جناب محترم محمد عثمان قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ نے ایسا نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے ایسا نوازا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ نے ایسا نوازا ہے یا رسول اللہ. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا
مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا تمہارے نام جو اتری ہے آیا تطہیر تمہارے نام جو اتری ہے آیا تطہیر وہ لاجواب کرامت ہے فاطمہ زہرا وہ لاجواب کرامت ہے فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم المکرم محمد عثمان قادری صاحب اپنی حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے اور ہماری حاضری بھی یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساتھ لگوا رہے تھے۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین محترم میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ آج ہمارے سوالات کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جناب محترم المکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالعزیز فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علامہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب۔ آج ہمارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم جناب محترم المکرم حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز فیضی صاحب سے جانیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری پہلے بھی وقتاً فوقتاً آپ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ آج کے ہمارے رحمت سیام سیزن 4 کے 3rd ایپیسوڈ
ایپیسوڈ کے حوالے سے آئیے چلتے ہیں آپ کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو ہم رحمت سیام کے سیزن 4 کے اندر ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. تو آج کے ہمارے سوالات کے سیگمنٹ کا ہم بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں. بے شک. اور سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کے اوپر اس کو فرض کیا ہے. بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بنی الاسلام علی خمس شہادہ قولوا لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. سبحان اللہ. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ, اس کی شہادت دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. و ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ کا ادا کرنا. و صوم رمضان, رمضان کے روزے. والحج, اور حج کا قائم کرنا. ٹھیک. یہ اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کے اوپر ایک مہینے کے روزے وہ فرض کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. دوسرا سوال بھی میرا اسی حوالے سے ہے کہ روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. روزہ فرض ہونے کی جو شرائط ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے ہی کہ روزہ شرط ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو بچہ یا بچی سن بلوغت کے اوپر پہنچ جائیں اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اگر سن بلوغت سے پہلے اگر کوئی بچی یا بچہ روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کو روزہ رکھوایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن بلوغت سے پہلے ٹھیک ہے وہ عمر جس میں روزہ فرض نہیں ہوا یا وہ عمر جس میں نماز فرض نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس عمر میں اگر کوئی بچے یا بچی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے روزہ رکھوانے پر اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ نابالغ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا, اس کا اجر اس کے والدین کو بھی ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جو کہ اکثر ہمارے عام معاملات میں دیکھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے ہی فرمانا ہے کہ کیا اس سے روزے میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سحری کا وقت جب مکمل ہوتا ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے, تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اذان کے دوران بھی ہمیں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی اذان کے دوران بھی آپ کھا سکتے ہو, اذان تک ٹائم ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے اذان کے دوران اگر کھایا جائے تو اس میں روزے میں کوئی خلل پیدا ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی بہت اچھا سوال کیا ہے, اور موجودہ دور میں بلکہ پیچھے بھی سابقہ ایسے ہوتا رہا. ٹھیک ہے, چلو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تو اویئر نہیں تھی, لوگوں کو علم نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. اب میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ترقی ہو گئی, علماء ہیں, مسائل بتاتے ہیں. بے شک. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو اس وقت صبح صادق ختم ہو چکی ہوتی ہے اور صبح صادق کا آغاز ہو چکا. ٹھیک ہے. تو جس وقت اذان دی جاتی ہے اذان سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اذان جب ہو رہی ہے تو سحری کا وقت مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. جب عموماً ہماری مساجد میں یا آج کل جو ہے ہر گھر میں ٹی وی ہے, جب بھی وہ اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اذان شروع ہو جاتی ہے اس وقت اگر کوئی بندہ کھاتا ہے یا پیتا ہے
تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، روزہ ہی نہیں ہوگا. روزہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وقت ختم ہو چکا تھا. اس نے بعد میں اس نے کھا لیا پی لیا، اب اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جی روزہ نہیں ہوگا. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر پتہ نہ چلے اور اذان ہو رہی ہو تو اس میں کیا بات آئے گی؟ کہ ایک تو ہو گیا نا کہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے، وہ آگے سے دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ جی اذان ہو رہی ہے، اذان تک وقت ہوتا ہے. ایک بندہ ہے جس کو یہ علم نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے، وہ اگر کھا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو علم نہیں ہے وہ تو اگر دوپہر کو بھی کھا لے تو اس کے روزے پہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت کوئی یعنی کہ اگر بھول کے اگر اس نے کھا لیا پی لیا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو خیال ہے دن کا وقت دن کا نہیں، بعد میں خیال بس دوپہر کے میں بات کر، ٹھیک ہے. دن کو بھی اگر دوپہر کے وقت اس کو روزہ یاد نہیں تھا، اس نے کھانا شروع کر دیا، بعد میں اس کو خیال ہے میرا تو روزہ تھا، اس وقت وہاں پہ سٹاپ کر دے، اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں. اسی طرح ایک بندے کو پتہ نہیں تھا، وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کھا رہا تھا پی رہا تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، اگلا جو سوال ہے وہ بھی اسی اہمیت کا حامل ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ عمومی طور پر افطار کے لیے سامان بنا رہی ہوتی ہیں، تو ان کا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کھانا بناتے ہوئے اس کو چیک کرنا ہے نمک مرچ کتنی ہے، کیا حساب کتاب ہے، تو اس میں کیا عورتیں کھانا بناتے ہوئے افطار کے لیے اس کو چکھ کر کچھ چیک کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ اس حوالے سے رہنمائی. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا جو عموماً ہماری عورتوں میں یا عام جو ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ اس طرح ہی بتایا جاتا ہے کہ عورت اگر چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات اس میں کوئی ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کھانا چیک کر سکے، لیکن اس میں ایک پہلو پایا جاتا ہے، وہ چیک کیوں کر سکتی ہے؟ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا اگر خاوند سخت ہے، اللہ یہ بڑا ٹھیک ہے توجہ طلب بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اس کا جو خاوند سخت ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر نمک مرچ کم زیادہ ہوگی تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہوگا، ڈانٹے گا، اس وقت جو ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ وہ صرف اپنی زبان پہ لگا کے پھر جو ذائقہ چکھ کے اس کو باہر نکالے گی، اس کو نگل نہیں سکتی، بس وہ چیک کر سکتی ہے، صرف چیک کر کے پھر باہر نکال دے گی، ٹھیک ہے. وہ بھی وہ عورت جس کو اس بات کا خطرہ ہو، لیکن اگر نارمل ہے تو وہ ادروائز نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، اسی طرح ہی چونکہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل تو ہمارے جو رمضان المبارک 2023 کے روزے ابھی تک تو ماشاءاللہ ٹھنڈے جا رہے ہیں، کچھ اتنا فیل نہیں ہو رہا، لیکن جب گرمیوں کے اندر شدید گرمیوں کے اندر روزے آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ معمولی کچھ زیادہ نہیں، معمولی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا اکثر ویسے ہی گرمی کی شدت کی وجہ سے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ میں نیت کر لیتا ہوں کہ میں روزہ توڑ لیتا ہوں، یا اس قسم کا کوئی خیال ذہن میں آ جاتا ہے، تو کیا ایسے خیال یا ایسی نیت کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو اس کی نیت کے اوپر کوئی مسئلہ، جب تک کہ روزہ توڑے گا نہیں اس وقت اس کے، یعنی کہ اپنے عمل سے وہ ثابت نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، تب تک اگر وہ کوئی یہاں پر اس کی نیت جو ہے نا، یہاں پر اس کا عمل دیکھا جائے گا، یہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، جب تک وہ ایسا عمل نہیں کرے گا روزہ توڑنے والا تب تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی قبلہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات بڑے خوبصورت انداز میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے علماء کرام جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے رہا کریں. ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے بالخصوص میرے والد گرامی محترم شاہد احمد خان صاحب، جن کے توسط سے آپ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بھی، ہمارے سر پر بھی آپ نے دست شفقت رکھا ہوا ہے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، ان کی جانب سے بھی آپ کے دل سے مشکور ہیں، فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے مشکور ہیں. جی تو سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح و تربیت فرمائی ہے. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، اور اسی طرح ہم جیسے جو لوگ ہیں انہیں اسی طرح مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چلتے ہیں ہمارے آخری ثنا خان کی جانب، جو کہ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں، جناب محترم محمد وقاص حسن معاویہ صاحب. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں.
آقائے دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، تو نے جب رو ستم کو مٹایا، آدمیت کو غم سے چھڑایا، تو نے جب رو ستم کو مٹایا، آدمیت کو غم سے چھڑایا، تیرے نقش قدم کس قدر محترم، تیرے نقش قدم کس قدر محترم، یہ نہ جانا ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، راحتیں چھوڑ کر غم اٹھائے، تو نے اشکوں کے موتی بہائے، رات بھر جاگ کر رکھ کے سجدے میں سر، رات بھر جاگ کر رکھ کے سجدے میں سر گڑ گڑانا، ایک نگاہ کرم مہربانہ، آقائے دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، حب دنیا کو دل میں بسایا، تیری سیرت پہ چلنا نہ آیا، حب دنیا کو دل میں بسایا، تیری سیرت پہ چلنا نہ آیا، دین کی ہے جھلک صرف ناروں تلک، دین کی ہے جھلک صرف ناروں تلک، یہ فسانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ، آقائے دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، مشکلوں نے ہے وقا سے گھیرا، دور تک چھا گیا ہے اندھیرا، مشکلوں نے ہے افضال گھیرا، دور تک چھا گیا ہے اندھیرا، نفرتوں کی وبا چل رہی ہے ہوا، نفرتوں کی وبا چل رہی ہے ہوا، دشمنانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ، آقائے دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے، نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے، راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے، راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے، شاخ سانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ، آقائے دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ۔
مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے تو کرم ہی فرما، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں، سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا اجاگر در حرم پر، کھڑا اجاگر در حرم پر، نوید بخشش کا دے اشارہ، نوید بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم المکرم محمد وقاص صاحب بارگاہ سرور کونین میں، بارگاہ شاہ کونین میں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں، جہاں پر اور ہماری یہ خوش قسمتی خوش بختی ہے ناظرین محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دن عصر کی نماز کے وقت اس در پر حاضری دیتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ ہم گناہ گار ہی ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہیں جو بار بار اس در پر حاضر ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس با ادب در کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رب کائنات ہمیں اس با ادب در پر با ادب ہو کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کے میزبان کی ہر بار کی طرح آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ نے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم یقیناً آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے
لیے بناتے ہیں. آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ آج کے اس ایپیسوڈ کو, اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور لائک کریں, فالو کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. آخر میں فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. اپنے میزبان, اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اگلے پروگرام یعنی کہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ العزیز زندگی اور وقت نے ساتھ دیا تو آپ سے اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیری لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور بے شک مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے. ناظرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی آج بفضل خدا تعالی فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے رحمت سیام کے سیزن 4 کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حاضر ہے. رب کائنات کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے, اس ماہ مقدس میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنے کی توفیق بھی عطا کی ہے. دعا ہے مالک کائنات ہمیں اسی بات پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خون کے آخری قطرے تک اسی طرح اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف میں ہماری زندگی کو سر فرمائے. ناظرین محترم, آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے اندر جو پچھلے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں اس میں ہمارا جو سوالات کا سیگمنٹ تھا وہ مس تھا. چونکہ پہلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بابا نعت جناب محترم استاد محمد شہزاد ناگی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ہر سال, لیکن اس سال ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ آپ بھی ایک دو ایپیسوڈز کے بعد ضرور شرکت فرمائیں گے, اور جس طرح پہلے ہماری بڑے خوبصورت انداز میں نعت کی روح سے ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ اس کا نیٹ بند کر دینا تھا. 4 کہہ دیا, کوئی بات نہیں, 4 پہ چلا دیں. چلو یہاں سے کنٹینیو کریں. چل رہا ہے؟ کہاں پہ تھے ہم؟ اچھا, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے بھی ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ استاد محمد شہزاد ناگی صاحب ہمارے ساتھ ہر سال موجود ہوا کرتے ہیں, اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ ہماری نعت کی روح میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں. اس سال چونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی اس لیے وہ شامل نہیں ہو سکے, اور ساتھ جناب محترم علامہ صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے تھے قبلہ غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب, آپ بھی اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارا فرسٹ سوالات کا سیگمنٹ بھی ہوگا جو کہ قبلہ قاری عبد
عبدالعزیز فیضی صاحب کے ساتھ ہمارا ہوگا. آپ وقتاً فوقتاً پہلے بھی ان کی ویڈیوز فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے دیکھتے رہے ہیں, اور رحمت سیام کے جو پچھلے سیزنز گزرے ہیں ان کے اندر بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے جتنے بھی سوالات ہوا کرتے تھے ان کے بڑے خوبصورت انداز میں جوابات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عطا فرماتے تھے. آج بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر کے اندر ہمیں جوائن کریں گے, اور ہمارے جو آج کے سوالات ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہماری اصلاح و تربیت فرمائیں گے. اس سے پہلے چونکہ ہمارا حمد کا سیگمنٹ اور نعت کا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے, چونکہ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے, علماء دین سے سیکھا ہے, وہ یہی ہے کہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں آپ کی ذات کو نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. تو اپنے حمد کے سیگمنٹ کا ہم آغاز کریں گے آج. اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں, جن میں جناب محترم محمد عثمان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد اسامہ فریدی صاحب موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جناب محترم محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے حمد کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد اسامہ فریدی صاحب سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہر کر دے وچ رزق بچاؤندا اللہ ہر کر دے وچ رزق بچاؤندا اللہ میرا اللہ مڑیاں دے گل بناؤندا اللہ مڑیاں دے گل بناؤندا اللہ 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 تمہیں نو یاد کر میں تینوں یاد کراں ہاں تمہیں نو یاد کر میں تینوں یاد کراں تمہیں نو یاد کر
कर मैं तेनू हाँ याद करा, तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करा। विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह मरियां दे गल बनाउंदा अल्लाह 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 वद्दुहा दी सूरत यारो हाँ दस दिए, वद्दुहा दी सूरत यारो दस दिए हाँ दस दिए, वद्दुहा दी सूरत यारो दस दिए, वद्दुहा दी सूरत यारो दस दिए। कि सब तो पहला नात सुनाउंदा अल्लाह सब तो पहला नात सुनाउंदा अल्लाह मेरा अल्लाह मारे आंदी गल बनाउंदा अल्लाह 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 कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, रब दो आलम का महबूब यगाना है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, कि बैठा है चटाई पर हम अगर अर्श नशी है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है,
रब दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है। नस्ल करीमों की है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जी तो सामाईन और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला से आज के खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ किया और साथ ही साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में बारगाहे सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद उसामा साहिब, उसामा फरीदी साहिब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बारगाहे सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश फरमाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब से गुजारिश करेंगे कि आप बारगाहे सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने क्योंकि नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और आपने ऐसा नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा नवाजा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने नवाजा है या रसूल अल्लाह। मैंने दामन किसी कठे पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। आप
آپ ساتوں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، تمہارے نام جو اتری ہے آیا تطہیر، تمہارے نام جو اتری ہے آیا تطہیر، وہ لاجواب کرامت ہے فاطمہ زہرا، وہ لاجواب کرامت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا۔
माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम और मुकर्रम मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब अपनी हाज़िरी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश फरमा रहे थे और हमारी हाज़िरी भी यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में साथ लगवा रहे थे। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मकबूल फरमाए। जैसा कि नाज़रीन मोहतरम मैंने आगाज़ में ये अर्ज़ किया था कि आज हमारे सवालात के सेगमेंट में हमारे साथ जनाब मोहतरम और मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल अजीज़ फैज़ी साहिब हमारे साथ मौजूद होंगे। अल्लामा साहिब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए चलते हैं आपकी जानिब। आज हमारे जो सवालात हैं उनके जवाबात हम जनाब मोहतरम और मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल अजीज़ फैज़ी साहिब से जानेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी पहले भी वक्तन फ़वक्तन आप रहनुमाई फरमाते रहते हैं। आइए चलते हैं आपकी जानिब, उनसे कुछ सवालात करेंगे आज के हमारे रहमत सियाम सीज़न 4 के 3rd एपिसोड के हवाले से। आइए चलते हैं आपकी जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला अल्लामा साहिब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्लामा साहिब आपको हम रहमत सियाम के सीज़न 4 के अंदर वेलकम कहते हैं और आपके मशकूर हैं फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल की पूरी टीम की जानिब से कि आपने एक मरतबा फिर अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। तो आज के हमारे सवालात के सेगमेंट का हम बिला ताख़ीर आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो आपकी खिदमत में मैं ये पेश कर रहा हूँ कि माह रमज़ान के रोज़ों का शरई हुक्म क्या है, इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। बेशक। और साल में एक महीना माह रमज़ान मुबारक का अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्तफ़ा के ऊपर इसको फ़र्ज़ किया है। बेशक बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुनियल-इस्लामु अला खम्सिन शहादा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामुस्सलाह व ईताउ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। सुभान अल्लाह। इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों के ऊपर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी शहादत देना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करना, व ईताउ ज़कात, ज़कात का अदा करना, व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े, वल हज, और हज का कायम करना। ठीक। ये इस्लाम की ये 5 बुनियादें हैं जिन्हें हम अरकान इस्लाम कहते हैं। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्तफ़ा के ऊपर एक महीने के रोज़े वो फ़र्ज़ किए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने रहनुमाई फरमाई है। दूसरा सवाल भी मेरा इसी हवाले से है कि रोज़ा फ़र्ज़ होने की क्या शराइत हैं, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं। रोज़ा फ़र्ज़ होने की जो शराइत हैं मैंने अर्ज़ किया है कि पहले ही कि रोज़ा शर्त होने की पहली शर्त ये है कि उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। ठीक है। मुसलमान होने के साथ उसका आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। ठीक है। जो बच्चा या बच्ची सन्ने बलूगत के ऊपर पहुंच जाए उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। अगर सन्ने बलूगत से पहले अगर कोई बच्ची या बच्चा रोज़ा रखता है, ठीक है, तो उसको रोज़ा रखवाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सन्ने बलूगत से पहले, ठीक है, वो उम्र जिसमें रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ या वो उम्र जिसमें नमाज फ़र्ज नहीं हुई, ठीक है, उस उम्र में अगर कोई बच्चे या बच्ची रोज़ा रखता है तो उसको भी सवाब मिलेगा और उसके रोज़ा रखवाने पर उसके वालिदैन को भी सवाब मिलेगा। ठीक हो गया। यानी कि नाबालिग के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो रखता है तो सवाब रखता है तो उसका सवाब उसको भी मिलेगा, उसका अजर उसके वालिदैन को भी मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहिब, एक बड़ा ही अहम सवाल है जो कि अक्सर हमारे आम मामलात में देखा जाता है, तो इस हवाले से आपने ही फरमाना है कि क्या इससे रोज़े में खलल पैदा होता है या नहीं। सवाल मेरा ये है कि कुछ लोगों को देखा जाता है कि सहरी का वक्त जब मुकम्मल होता है, अजान हो रही होती है, तो अक्सर लोग जो हैं वो अजान के दौरान भी हमें खाते पीते नज़र आते हैं। उनका कहना ये होता है कि जी अजान के दौरान भी आप खा सकते हो, अजान तक टाइम है। तो क्या वाकई ऐसा है, अजान के दौरान अगर खाया जाए तो उसमें रोज़े में कोई खलल पैदा होगा या नहीं? इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जी बहुत अच्छा सवाल किया है और मौजूदा दौर में बल्कि पीछे भी साबिका ऐसे होता रहा। ठीक है, चलो हम कहते हैं कि उस वक़्त तो